औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ओहद के बाद के वाक़यात का तज़किरा करेंगे। बहुत सारे वाक़यात ओहद के बाद इस तरह से हुए कि जिससे मुसलमानों की मुश्किलात में बेहद इजाफ़ा हो गया। मुसलमानों की शोहरत और साख पर ओहद की नाकामी से बहुत बुरा असर पड़ा था, जिससे उसकी मुसलमान कौम की हवा उखड़ गई। मुखालिफिन के दिलों से अब मुसलमानों की हैबत जाती रही। उसकी वजह से मुसलमान भी बहुत परेशान थे। यहूद, मुनाफिकीन और बदुओं ने ये सोच लिया कि अब मुसलमानों को ख़त्म करना बहुत आसान है, इसलिए अब अपनी अदावत का वो खुल्लम खुल्ला मुज़ाहिरा करने लगे। ग़ज़वा ओहद के 2 माह के अंदर अंदर ही बनु असद ने मदीना पर छापे मारना शुरू कर दिए। अज़ल और कारा ने भी इसी तरह की चालें चलीं। सफ़र 4 हिजरी में 10 सहाबा इन्हीं चालों की नज़र हो गए और शहीद हो गए। उसी माह नजद के रईस बनु आमिर ने दगाबाजी के ज़रिए 70 सहाबा को ले जाकर शहीद कर दिया। यह हादसा बेर मऊना के नाम से मारूफ़ है, इस पे भी अभी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसी दौरान बनु नुज़ैर, जो यहूद का एक कबीला था, इन्होंने भी खुली अदावत का मुज़ाहिरा किया। यहाँ तक कि उन्होंने रबीउल अव्वल 4 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश भी की। अब्दुल्ला बिन उनैस की एक मुहिम है जो मुहर्रम 4 हिजरी में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ खालिद बिन सुफियान हमला के लिए फ़ौज जमा कर रहा है, तो आपने अब्दुल्ला बिन उनैस को मदीना से रवाना किया, जिन्होंने 18 दिन बाहर रहकर 23 मुहर्रम को वापसी की और आते हुए खालिद बिन सुफियान का सर साथ ले आए। ये एक सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अकेले ही मुहिम जोई के लिए कुछ लोगों को लेकर गए। 18 दिन इन्होंने वहाँ पर लगाए और जब वापस आए तो खालिद बिन सुफियान का सर साथ में लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना असा तोहफे में दिया और फरमाया कि ये असा अपने पास रखना, तुम्हारे और मेरे दरमियान क़यामत के दिन ये एक निशानी होगा। जब इनकी अब्दुल्ला बिन उनैस की जब वफ़ात होती है तो उन्होंने वसीयत की कि ये मेरे साथ मेरी कब्र में दफन किया जाए, मेरे कफन में लपेट दिया जाए। उसके बाद रजी का हादसा हुआ उसी साल सफ़र के महीने में। अब ये मुहर्रम का वाक़या है। सफ़र के महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़ल और कारा के कुछ लोग आते हैं और कहने लगे कि उनके अंदर, उनके इन कबीलों में, अज़ल और कारा में इस्लाम का चर्चा है, लिहाजा आप उनके हमरा कुछ ऐसे लोग भेज दीजिए जो दीन सिखाएं और कुरान पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ल और कारा, ये 2 कबीले हैं, इन दोनों को, ये भी मुशरिकीन के कबीले हैं, इनके साथ 10 सहाबा भेजे और सहाबी आसिम बिन साबित को इनका अमीर मुकर्रर फरमा दिया। ये लोग राबिग और जद्दा के दरमियान इन सहाबा को ले जाते हैं और तीरों की बौछार से एक के बाद एक इन्हें शहीद करने लगते हैं। 3 सहाबा को ये ज़िंदा छोड़ देते हैं, 7 सहाबियों को ये शहीद कर देते हैं, 3 को ये ज़िंदा रखते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये 3 सहाबा वो हैं जिन्होंने मुशरिकीन मक्का को बदर में कत्ल किया था, इसलिए इन्होंने मक्का वालों को बेच दिया। यानी 7 सहाबी इन्होंने ख़ुद कत्ल कर लिए, बनु अज़ल और बनु कारा ने, और 3 सहाबी मक्का वालों को बेच दिए। मक्का वालों ने इन्हें ख़रीद लिया और तड़पा तड़पा के मारा। हज़रत खुबैब का वाक़या है कि कुछ अरसा उन्हें कैद रखा, हरम से बाहर तनईम में ले जाकर उन्हें फांसी दे दी। तो हज़रत खुबैब ने जब उन्हें ये फांसी देने लगे तो कहने लगे कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। तो हज़रत खुबैब ने
2 رکعت نفل ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مجھے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دی جائے۔ انہوں نے نماز کی ابتدا کی، ابھی ابتدا کی ہی تھی تو ابو سفیان نے پوچھا، سنو رکو ذرا ایک بات تو بتاؤ، اگر آج تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو کیسا ہو؟ ہم ان کی نعوذ باللہ گردن مارتے اور تم اپنے بیوی بچوں میں آرام کرتے۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، واللہ العظیم میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ وہ جہاں پر بھی رہیں انہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، بھلے تم ہم سب کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ سننا تھا ابو سفیان اور دوسرے مشرکین مکہ نے ان کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا اور آخر میں ان کے سر کو پھانسی لگا دی۔ ان کے ساتھ 2 اور صحابی بھی تھے، ان میں سے ایک کا نام حضرت زید تھا، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، پھانسی دی، اور تیسرے صحابی کو بھی انہوں نے پھانسی دی۔ لیکن چونکہ حضرت خبیب نے یہ جواب دیا تھا اس لیے ان کے سامنے ان کا ایک ایک عضو کاٹتے، اور جب انہیں دیکھتے کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں تو پھر پوچھتے کہ ہاں کیا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کانٹا نہیں چبھنا چاہیے؟ تو وہ کہتے نہیں چبھنا چاہیے۔ آخر میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ عزیزان گرامی، بئر معونہ ایک اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے، اس قدر اذیت ناک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک پر، شخصیت پر اس کا اتنا برا اثر پڑا کہ آپ نے 1 مہینے تک ان کفار کے لیے، ان دھوکے باز اور دغا بازوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ جس مہینے رجیع کا حادثہ، یہ جو 10 صحابہ کو دھوکے سے یہ ازل اور قارہ والے لے گئے ہیں، اسی مہینے ہی بئر معونہ کا بھی واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف مکہ جا رہے ہیں، مکہ کے راستے میں ازل اور قارہ مشرکین کے ساتھ مل کے یہ پلان کر کے 10 صحابی لے کے جا رہے ہیں، جن میں سے وہ 7 کو خود ہی تیر مار مار کے مار دیتے ہیں اور 3 کو بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ بئر معونہ میں یہ نجد کی طرف ہے، وہ ایک طرف ہے مکہ کی طرف، یہ دوسری سائیڈ ہے نجد۔ یہاں یہ المیہ ہوتا ہے کہ عامر بن مالک جو ان کا سردار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ دین سکھانے کے لیے اپنے بہترین عالم اور حفاظ اگر آپ ہمیں دے دیں گے تو یہ ہمیں قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، ہمارے بیچ رہیں گے، اور ہم ان کی ضیافت کریں گے، ہم انہیں بہت اچھے طریقے سے بہترین اساتذہ کی طرح ہم ان کا خیال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا کہتے ہیں وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ یہ لوگ لے کر انہیں نکلے اور ان 70 صحابہ کے، اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ 70 خاندان ہو گئے جو مدینہ میں ہیں اور ان کے 70 کفیل ہو گئے جو اہل نجد کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے بئر معونہ پہنچتے ہیں۔ ابھی ایک کنواں ہے، بئر کنویں کو کہتے ہیں، معونہ اس کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جہاں کا وہ کنواں ہے۔ یہاں ان دشمنوں نے صحابہ کو 4 قبیلوں نے مل کر قتل کر دیا۔ جب حضرت حزام بن ملحان کو نیزہ لگایا اور دل میں مارا اور وہ پیچھے سے نکل آیا، آر پار ہو گیا، تو ان کو یہ غم نہیں تھا کہ یہ شہید ہو رہے ہیں، انہیں یہ فخر تھا کہ انہیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے اس بات کے لیے چنا کہ وہ دین کا پیغام دینے جائیں، اللہ کا پیغام دینے جائیں۔ اب اللہ ہی کے نام پر دشمن دین کے، اللہ کے حبیب کے ان کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو فلاح پا گیا، میں تو جیت گیا۔ جیت یہ نہیں ہے کہ تم دھوکے سے لا کے مسلمانوں کو قتل کر دو، جیت تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کے نام پر
اپنی جان اس طرح سے دے دے خوشی خوشی بے فکری سے، اور اسے علم بھی نہ ہو کہ کوئی اسے اس لیے مار دے گا کہ وہ اللہ کا نام سکھانے جا رہے ہیں۔ ابو براد کے قبیلے نے حملہ نہیں کیا، 4 قبیلوں نے مل کر کیا۔ یہ ایک قبیلہ جو ہے اسید، زکوان اور رعل، یہ تینوں نے ایک صحابی کو قتل کیا۔ حضرت کعب بن زید زندہ بچ گئے۔ جو زخمی تھے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے نہیں انہیں چھوڑ دیا کہ یہ کوئی ہمدردی کر رہے تھے، یہ اپنی طرف سے انہیں بھی شہید کر کے چلے گئے اور وہ زندہ بچ گئے تھے۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری اس دردناک حادثے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ان 70 صحابہ کی شہادت کے المیے نے احد کا زخم پھر سے تازہ کر دیا۔ شہدائے احد تو عزیزان گرامی میدان جنگ میں تھے اور لڑے، اور میدان جنگ میں تو لڑنے والا کافر بھی مارا جاتا ہے اور مومن تو شہید ہو جاتا ہے، یعنی دونوں لڑتے ہیں، دونوں کو زخم ہوتے ہیں، دونوں میدان میں ہیں، کھلم کھلا جنگ ہو رہی ہے۔ یہاں یہ بیچارے ایک شرمناک قسم کی غداری اور دغا بازی کی نظر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں واقعات نے، ایک جو رجی کے، ازل اور قارہ کے قبیلوں نے کیا، اور ایک یہ جو نجد کے 4 قبیلوں نے کیا، آپ کو اس کا بہت صدمہ پہنچا۔ چند دن کے فاصلوں سے ہی یہ دونوں واقعات ہوئے۔ اس واقعے کی خبر ملی اور اس کی بھی ساتھ ہی مل گئی۔ وہ صحابی جو بہت زخمی تھے، ان کا گھوڑا انہیں مدینہ منورہ تک لے کر آیا اور لا کر مدینہ پہنچا دیا، اور انہوں نے اپنے زخموں کی اس چور کیفیت میں یہ بتایا کہ ان کے سامنے ایک صحابی شہید ہوئے اور ان کو بھی وہ شہید سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک ان دونوں کے لیے، رجی کے واقعے اور معونہ کے واقعے کے جو بھی کرنے والے تھے، جو بھی قصوروار تھے اور مجرم تھے، ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات پر نقصان دینے والوں اور تکلیف دینے والوں کو کبھی برا بھلا تک نہیں کہا، لیکن یہ دھوکہ دینے والے، دغا بازی کرنے والے، غداری کرنے والے اور ان صحابہ جن کو آپ نے دین سکھانے کے لیے بھیجا، ان کے لیے آپ کو اس قدر صدمہ اور دکھ پہنچا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بیر معونہ کے 70 صحابہ کی شہادت کے ذمہ دار لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1 ماہ تک متواتر بد دعا کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں رعل، زکوان، لحیان اور اسی، یہ 4 قبیلے ہیں، ان کا نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے۔ غزوہ بنی نذیر میں رجے اور معونہ کے حادثات کے بعد مسلمان بہت حد تک پریشان ہو گئے اور ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگیں، اور یہود کی جرأت اور جسارت بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان تو ان کی ہمت یقیناً ٹوٹ چکی ہے۔ ان کے بہترین صحابہ 10 رجی میں اور 70 معونہ میں شہید ہو گئے، 80 ادھر چلے گئے، 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے، تو یہ سارے جو ادھر بھی شہید ہوئے اور ادھر بھی شہید ہوئے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی ہمت بہت کم ہو چکی ہوگی، تو اب ان کی جرأت بڑھی اور بنی نذیر نے یہ سوچا، انہیں بنی نذیر بھی کہتے ہیں، یہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان کو شہید کیا جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اب یہ ایک کھانے ہی کی دعوت نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاں بھی تشریف لے جاتے تو آپ اللہ کا پیغام دیا کرتے تھے۔ وہ ایک طرح کی میٹنگ، درس، کانفرنس، دعوت، سب کچھ
شامل ہوا کرتا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کی ایک پوری جماعت گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اب یہ یہود نے طے کیا تھا کہ آپ کو ایک دیوار ہے اس کے سائے میں اس کے ساتھ ٹیک لگوا کے بیٹھائیں گے کہ یہ آپ کی جگہ، آپ یہاں تشریف رکھیے، اور اسی دیوار میں اوپر سے حادثہ بنا کر بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے چکی کو دیوار سے لڑکانا تھا۔ یہ پلان کیا ہوا تھا کہ وہاں اوپر چکی رکھ دیں جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، بہت بھاری پتھر ہوتے ہیں، 2 پارٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کریں گے کہ بالکل گرا دیں گے دونوں پارٹ بہت وزنی ایک دم، اور نعوذ باللہ سر پہ، اور پھر ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کی خبر کر دی۔ ابھی یہ بدبخت یہودی عمرو بن جہاش جو چکی لگا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اس جگہ سے اٹھے اور واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو آ کر ابھی آئے ہیں، ابھی سلام علیکم ہوئی ہے، ابھی تشریف فرما ہوئے ہی ہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور تیزی سے اٹھ کر واپس چل پڑے ہیں۔ تو صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، کوئی وہاں نہیں رکا، اور خاص طور سے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ، یہ سب حیران اور پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو نہیں ہے۔ تو راستے میں انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ آنے کا حکم دیا۔ جب مدینہ منورہ مسجد نبی میں داخل ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سازش اور اللہ کی وحی کے بارے میں بتایا۔ اب ان سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس آ جانے کے بعد بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت کا نوٹس دیا کہ مدینہ سے نکل جائیں، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ اس کے بعد جو شخص بھی مدینہ میں نظر آ گیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ بنو نذیر سمجھ گئے کہ ہماری سازش کھل گئی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ جن لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی تھی، جن لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا، ان میں سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی۔ نہ صرف یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہیں کی، صحابہ میں سے بھی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کا یہ راز فاش ان میں سے آپس میں جو چند ایک لوگوں نے یہ سازش، یہ چال چلی تھی، وہ آپس میں رہ گئی، یہ کیسے وہاں تک پہنچی، کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی سازش پہنچتی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے۔ اب انہیں یہ جب پتہ چل گیا کہ گردن مار دینے کا بھی حکم آ گیا ہے تو یہ تیاری کرنے لگے۔ جب یہ تیاری کرتے دیکھا تو منافقین کو لگا کہ یہ تو لڑائی نہیں بھڑک سکتی۔ منافقین کی سب سے بڑی چال ہوتی یہی ہے کہ لڑائی ہمیشہ لڑی جاتی رہے، وہ آگ ٹھنڈی نہ ہونے پائے۔ تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے جا کر بنو نذیر کی ہمت بندھائی کہ ہم 2000 لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تم ایسا کرو، بنو قریظہ جو تمہارے حلیف ہیں، ایک اور یہودی قبیلہ، یہ بھی تمہاری مدد کریں گے، ہم بھی 2000 تعداد میں ہیں، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، تم ڈٹ جاؤ، مسلمانوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اب بہت ٹوٹ چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا، بنو نذیر کی ہمت ہو گئی، خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا اور کہا ہم جلا وطن نہیں ہوتے، اور جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جواب دکھایا اور ان کی جرأت سے صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔